नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तस्वीरें, कुछ तनकीदें, कुछ तबसरे लेकर के आया। नाज़रीन एक मरतबा फिर से RPF के एक पुलिस की जानिब से ख़ुदकुशी की खबरें आ रही हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मरीख पर कदम रखने का फ़ैसला कर लिया और आज मरीख पर मिशन रवाना करने वाला पहला अरब मुल्क भी बन गया है। पानी के जहाज़ों पर फंसे लाखों हिंदुस्तानी घर वापसी के लिए इस वक्त परेशान हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बीमार होने और अस्पताल में दाखिल होने की खबरें भी शाये हो रही हैं। बदनाम ज़माना डाकू वीरप्पन की बेटी को बीजेपी ने यूथ विंग का नायब सदर बना दिया है, जिसकी वजह से इस वक्त एक मरतबा फिर बीजेपी तनकीद के निशाने पर आ गई है। कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना वबा ख़त्म हो जाएगा। शरद पवार ने भूमि पूजन को लेकर के एक मरतबा फिर तनकीद करने की कोशिश की है बीजेपी को, और जो मंदिर बनाने के लिए डेट वगैरह का ऐलान किया है। उसके अलावा पीले कछुए की बात करेंगे और क्या हालात है इस वक्त हिंदुस्तान की, वो भी हम कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। इज्तिमाई कुर्बानी के सिलसिले में हमारा ऐलान आ चुका है। जो अहबाब हिस्सा लेना चाहते हैं वो यहाँ जो दिए जा रहे नंबर हैं उस पर व्हाट्सअप करके पूरी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए बात करते हैं। सबसे पहले बल्कि एक अच्छी वीडियो देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला की मखलूक की एक और रंगत सामने आई है। आप हमेशा कछुए को एक अलग ही अंदाज में देखा है कि कछुआ किस तरह से जो है उसका एक अलग ही रंग होता है जो हमेशा हमारी नज़रों के सामने होता है। लेकिन अब ये एक कछुए का रंग देखिए, पूरी तरह से पीला कछुआ यहाँ पर जो है मिला हुआ है। ये जो खबर आ रही है, वीडियो जो दिखाई जा रही है, ओडिशा के गांव बालासुर से आई हुई है। जो पीले रंग के कछुए को देखने के बाद यहाँ पर इस वक्त जंगलात की सीनियर अफसर के हवाले कर दिया गया है। इस तरह की नौ की कछुए बहुत ही शाज़ो नाज़िर ही देखा जाता है, बल्कि देखा ही नहीं जाता। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अफसर जो सीनियर जंगलात के अफसर हैं भानुमित्रा अचैया ने बताया कि इस कछुए का पूरा जिस्म और खौल पीला है, एक नायाब नस्ल है, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनका मजीद कहना था कि इतवार के रोज़ इस कछुए को बालासुर ज़िले के सूरजपुर गांव से बचाया गया था। वहां की देहातियों ने महकमे जंगलात की टीम को बुलाया और कछुए को हवाले किया। उन्होंने कहा कि इस नौ की कछुए को अलियन कहा जाता है। इस किस्म की नस्ल कुछ साल पहले वादी सिंध में पाई गई थी, फिर उसके बाद देखा नहीं गया था। इस वजह से जो इस वक्त ये वीडियो जो पीले कछुए की है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अल्लाह की मखलूक की एक और रंगत आप लोगों के सामने इस वक्त देख सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ये देखिए हालात क्या हैं हमारे हिंदुस्तान के। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो रिक्शा घूम रहा है, इसमें जो लाश रखी हुई है, ये हरियाणा हुकूमत की लापरवाही और बदइंतज़ामिया की बयान करती हुई एक ऐसी तस्वीर है जो यहाँ की बदइंतज़ामी को बयां करती है। फतेहाबाद धर्मशाला रोड पर गड्ढे में बारिश की वजह से पानी जमा हो गया था और वहाँ पर एक शख्स गिर करके ज़ख्मी हो गया, एक नौजवान, और उसकी लाश को ले जाया जा रहा है। ना एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया, रिक्शे में रख करके उसकी लाश को ले जाने का ये मंजर इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रास्ते में जमा पानी की वजह से शायद गड्ढा नज़र नहीं आया होगा, गिर गया, फौत हो गया, उसको ले जाने के लिए भी यहाँ पानी जमा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन लोगों को चेहरा दिखा सकते हैं कि जो लोग तरक्यात की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये कौन सा डिजिटल है वो थोड़ा दुनिया को बताया जाए। नाज़रीन आइए एक और एम्बुलेंस की बात करते हैं। यूपी के एक इलाके से आई हुई वीडियो है। यहाँ पर जो जिस ठेले पर ले जा रहा है साइकिल रिक्शे पर, उस पर बीमार कोविड-19 की मुतासिरा खातून है। इनको ना एम्बुलेंस की सहूलियात है और ना ही एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सब हो रहा है। इस तरह की अलग अलग तस्वीरें निकल कर के सामने आती हैं। तमाम चीज़ों को सामने लाया जाता है, तब हमें पता चलता है कि क्या स्मार्ट सिटी और क्या डिजिटल इंडिया और क्या एम्बुलेंस को लोगों के लिए मुहैया करने के दावे सब खोखले हैं, सब झूठ है। बल्कि यहाँ तो सिर्फ जो है बड़े बड़े मुजस्समों को और जो है सिर्फ इश्तिहारात में पैसा खर्च करवाया जा रहा है।
غریبوں سے لوٹ کر, متوسط طبقوں سے لوٹ کر کے, اور جو لوگ غریب ہیں ان لوگوں کو کسی بھی طرح کی بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہے. نہ اسپتال صحیح طریقے سے ہیں, نہ ایمبولینس, نہ ہی راستے صحیح طریقے سے. برسات ہوتی ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں, کہیں جو ہے نالے میں جمع پانی کی وجہ سے گھر گر جاتے ہیں. دہلی کا ایسے حالات ہے تو سوچے کہ باقی ریاستوں کا کیا حل ہوگا. بہرکیف ناظرین, آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. CRPF کے اہلکاروں میں لگاتار خودکشیوں کی واردات بڑھتی جا رہی ہے, جو واقعی تشویشناک ہے. سری نگر کے پانت چوک علاقے میں پیر کی صبح سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF جس کو کہا جاتا ہے اس سے وابستہ ایک اہلکار نے مبینہ طور پر اپنی ہی سروس رائفل سے اپنی زندگی ختم کر لی ہے. سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ پانچ چوک میں پیر کی صبح CRPF کی 29ویں بٹالین سے وابستہ ایک اہلکار نے اپنی سروس رائفل سے اپنے آپ کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں اس کی برسر موقع پر ہی موت واقع ہو گئی. انہوں نے مہلوک اہلکار کی شناخت بسواجیت دتا کے طور پر کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہلوک اہلکار کو خون میں لت پت نزدیکی اسپتال میں پہنچایا گیا, لیکن وہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا. دریاسنا ایک پولیس افسر نے بتایا کہ مہلوک اہلکار کی طرف سے انتہائی قدم اٹھانے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہے, تاہم اس ضمن میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کی جا رہی ہے. ناظرین, پولیس اہلکاروں میں اور بارڈر پر تعینات فورس میں اور پولیس فوجوں میں کبھی کبھی ایک دوسرے پر جو ہے گولیاں چلانے کی واردات سامنے آئی ہیں ہمارے پاس, اور کبھی جو ہے جس کو جو ہے ایک عجیب قسم کے زندگی کے مسائل سے جوجھتے ہوئے, یا ذہنی ڈپریشن, یا گھر بار سے دوری, الگ الگ قسم کے مسائل کے چلتے لوگ ہے اس طرح کے فوجیوں سے اور اس طرح کے الگ الگ ٹکڑیوں سے وابستہ نوجوان فورس اور پولیس افسران کی جانب سے خودکشی کی واردات سامنے آتی ہے. اور یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے, ہم نے امریکہ کے بارے میں سنا, اور الگ الگ ریاستوں سے اور الگ الگ ملکوں سے وابستہ ایسے پولیس اہلکاروں کی جانب سے کبھی کبھی اس طرح کی خبریں نکل کر کے سامنے آ جاتی ہیں. ناظرین, متحدہ عرب امارات نے مریخ پر مشن روانہ کرنے والے پہلے عرب ملک میں اپنا نام اس وقت آج لکھا لیا ہے. جی ہاں, متحدہ عرب امارات مریخ پر غیر انسانی مشن بھیجنے والا پہلا عرب ملک بن گیا. UAE کا مریخ کے لیے تاریخی مشن العمل جاپان کے خلائی مرکز سے روانہ کر دیا گیا ہے. امارات کے نائب صدر, وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے کہا ہے کہ امارت کے لیے فخر کا لمحہ ہے. مشن نے روشن اور بہتر مستقبل کی امید جگائی ہے. جاپان کے خلائی مرکز سے روانہ ہونے والے اماراتی مریخ مشن کا کاؤنٹ ڈاؤن برج خلیفہ پر دکھایا گیا تھا. سرخ سیارے کی جانب بھیجے جانے والے اس مشن کا نام العمل یعنی امید رکھا گیا ہے. 1350 کلو وزنی مشن کا سائز اسپورٹس گاڑی جتنا ہے. متحدہ عرب امارات کا یہ غیر انسانی مشن 49 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 7 ماہ میں سرخ سیارے پر پہنچے گا, لیکن وہاں اترنے کے بجائے مدار میں مریخ کے 1 سال یعنی 687 روز تک گردش کرے گا. مدار میں اس کی اوسط رفتار 1,21,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اور 55 گھنٹے میں مدار کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرے گا. تو ناظرین, اس طرح سے جو ہے مریخ کے مشن پر جو ہے اس وقت سب سے پہلے متحدہ عرب امارات نے عرب ممالک میں اپنا نام لکھوا لیا ہے, جس کو اس وقت ایک بڑی بڑی سرخیوں میں اس وقت پیش کیا جا رہا ہے. 15 دن پہلے بھی ہم نے اس کے ارادے کے سلسلے میں اس خبر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی پرائم ٹائم میں. ناظرین, پانی کے جہازوں میں اس وقت لاکھوں ہندوستانی پھنس گئے ہیں جو بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے مختلف ممالک نے اپنی سرحدوں کو بند کر رکھا ہے, اور ایسے میں 2 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی شپ ورکرز کئی ماہ سے مختلف جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں اور گھر واپسی کے منتظر ہیں. نیجا سوئی ڈوسیجا بھی ایسی ہی شپ ورکرز میں سے ایک ہے جو کئی ماہ سے اپنے گھر پہنچنے کی امید ہے. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کارگو جہازوں پر کام کرنے والے انجینئر سے لے کر لگژری کروز لائنرز میں کام کرنے والے ویٹرز تک سمندروں میں کام کرنے والے 2 لاکھ سے زائد افراد کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھنس گئے ہیں. ان میں سے کئی افراد کئی ماہ سے ان کشتیوں میں موجود ہیں جن پر عام حالات کی طرح عملی کی تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے یا ان کو سفر سے روک دیا گیا ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ان افراد میں خودکشیوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور انسانی بحران جیسا معاملہ بن سکتا ہے. 27 سالہ ڈوسیزا نے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے AFP سے بات چیت میں کہا کہ وہ ذہنی طور پر اب مزید برداشت کی قوت نہیں رکھتے, مگر وہ اس کے باوجود اس لیے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ڈوسیزا ایک بھارتی کارگو جہاز میں موجود ہے جو ملیشیا کے قریب سمندر میں ہے. تو ناظرین, ایسے کئی کروز اور ایسے کئی کشتیاں اور ایسے کئی جہاز ہیں جو اس وقت پانی میں پھنسے ہوئے ہیں, جن کو نہ ایک
کوئی بھی ملک اپنے بارڈر بند کرنے کی وجہ سے نہ اپنے ملک واپس لوٹ سکتے ہیں نہ دوسرے ملک جا سکتے ہیں. اس طرح پانی میں کب تک جو ہے لوگ زندگی گزاریں گے, اور ان لوگوں کی زندگیاں بھی اس وقت تنگ ہو چکی ہیں. ویسے بھی ذہنی ڈپریشن اور مسائل میں جوجھتے ہوئے ایسے لوگوں کی کئی خودکشیوں کی خبریں ہم لوگ تک آ رہی ہیں. ایسے میں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے پانی میں عام عوام کو جو ہے لگاتار کئی مہینے اور دن گزارنے کے بجائے ان کو ان کے گھروں تک پہنچنے کے لیے کوئی صحیح تدبیر نکال کر کے ان کو ان کے اہل خانہ تک پہنچانے کی کوئی تدبیر نکال سکے. ناظرین, سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو طبی معائنے کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق 84 سالہ شاہ سلمان کو مثانے میں سوجن کے سبب اسپتال میں داخل کیا گیا. شاہی محل سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کو طبی معائنے کے لیے کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے, جہاں ڈاکٹرز کی ٹیم فرمانروا کا معائنہ کر رہی ہے. یاد رہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز 31 دسمبر 1935 کو پیدا ہوئے اور 2015 میں سعودی عرب کے بادشاہ بنے تھے. اس سے قبل وہ 48 سال تک ریاض کے ڈپٹی گورنر بھی رہے ہیں. شاہ سلمان سعودی عرب کے وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں. انہیں 2012 میں سعودی عرب کے بادشاہ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور 2015 میں ان کے بھائی عبداللہ کی موت کے بعد انہیں بادشاہت ملی تھی, جو اس وقت بیمار چل رہے ہیں. ناظرین, بی جے پی سے الگ الگ قسم کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں, اور بالخصوص جرائم پیشہ افراد جب بی جے پی سے جڑنے لگتے ہیں تو پھر یہ سرخیاں بن جاتی ہیں اور الگ الگ تبصرے نکل کر کے آتے ہیں. اب ایسی ہی خبر آ رہی ہے تمل ناڈو سے, جہاں بی جے پی نے بدنام زمانہ ڈاکو ویرپن کی بیٹی ودیا ویرپن کو تمل ناڈو یوتھ ونگ کا نائب صدر بنا دیا ہے. انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق 2 ریاستوں یعنی کرناٹک اور تمل ناڈو اور ویسٹ گھاٹ کے پورے جنگلی علاقے میں ویرپن کی جو دہشت تھی وہ سارے عالم کو پتا ہے. اس کو پولیس اور محکمہ جنگلات کے افسران سمیت 150 سے زیادہ لوگوں کا قاتل مانا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس پر 100 سے زیادہ ہاتھیوں کی شکار کا بھی الزام ہے. حالانکہ اس کی پہچان چندن اسمگلر کے طور پر ہوئی تھی. اس کو سال 2004 میں پولیس نے ایک تصادم میں مار گرایا تھا. اب ویرپن کی 29 سالہ بیٹی ودیا ویرپن بی جے پی کے تمل ناڈو یوتھ ونگ کی نائب صدر بنائی گئی ہے. قانون سے گریجویشن کرنے والی ودیا کرشناگری میں بچوں کے لیے اسکول بھی چلاتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کا اپنا ایک نام نئے مستقبل کا اشارہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں کسی خاص کمیونٹی سے نہیں جڑی ہوں, میرا انسانیت پر بھروسہ ہے. بہرکیف ناظرین, ودیا کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا اسی کے, لیکن ان کے والد کی وجہ سے جس طرح کی خبریں سرخیوں میں آ رہی ہیں, اس کے بعد جو ہے ان کو بی جے پی میں شامل کرنے کے بعد ایک بار پھر جو ہے بی جے پی سرخیوں میں آ چکی ہے اور الگ الگ قسم سے اس خبر کو لے کر کے اس وقت تبصرے جاری ہیں. ناظرین, آپ کو ہم نے کل یہ خبر سنائی تھی کہ جو ہے وی ایچ پی کے ماڈل پر رام مندر بنے گا اور اس کے بھومی پوجن کے لیے تاریخ بھی طے ہو گئی ہے. اب اس پر چٹکی لیتے ہوئے سی پی رہنما شرد پوار نے ایک بڑا بیان دیا ہے, جس میں انہوں نے حکمراں پارٹی کی ترجیحات پر طنز کیا ہے. شرد پوار نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ رام مندر تعمیر کرنے سے کورونا وبا ختم ہو جائے گی تو شاید انہوں نے پروگرام رام مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجن کی تقریب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے طے کیا ہو. ایک نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق شرد پوار نے مزید کہا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. کیا حکومت عوام کی اس وبا سے لڑنے میں مدد کرنا چاہتی ہے اور ان کی حفاظت کرنا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں کورونا وائرس آج سب سے بڑا خطرہ ہے اور ریاست و مرکز دونوں کو اس کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے. واضح ہے کہ اس طرح کی خبریں ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی 5 اگست کو صبح 11 بجے کے بعد رام مندر کی تعمیر کے لیے ہونے والی بھومی پوجن کی تقریب میں شرکت کریں گے. شرد پوار کے بیان سے لگتا ہے کہ ان کو وزیر اعظم کے اس پروگرام کے بارے میں علم ہے. اس کی روشنی میں انہوں نے بیان دیا ہے. شرد پوار کے اس بیان پر ایک تنازع کھڑا ہو سکتا ہے, بلکہ اس وقت تبصرے جاری ہو چکے ہیں. مہاراشٹر حکومت کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرنے والے شرد پوار کی کسی بھی بیان کو کوئی بھی سیاستداں ہلکے میں نہیں لیتا. اس پر شیو سینا کی جانب سے بیان آیا کہ وہ رام مندر کے معاملے میں کسی بھی طرح کی سیاست میں نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ عقیدت کا معاملہ ہے. شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ اروند سامنت نے کہا ہے کہ شیو سینا پوری مندر تحریک میں پیش رہی ہے اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ادھو ٹھاکرے نے ایودھیا کا دورہ بھی کیا تھا. بہرکیف ناظرین, دیکھتے ہیں کہ اب چونکہ بھومی پوجن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد اب لگاتار یہ معاملہ سوشل میڈیا میں بحثوں کے لیے جاری ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا کیا خبریں سامنے آتی ہیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں, انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی کچھ اور اہم ترین خبریں ویڈیو اور تبصروں کے ساتھ. خود بھی دیکھیں, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.